अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और बजट आ गया हुआ है। हर कोई पूछता है बजट क्या है। तो बजट ये है कि हुकूमत ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, ताहम जो पुराने टैक्स थे उनमें से कुछ ख़त्म भी नहीं किया और उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी कि आपको जिन टैक्सों की आदत पड़ चुकी है उन टैक्सों को ख़त्म नहीं किया गया। और आज मंगल का प्रोग्राम दादा पोता शो, और हम इसमें 1 जून के मैसेजेस जो हैं आज उससे शुरू करेंगे। जो है उसमें ये हमारी छोटी सी कोशिश है, हम इसको जारी रखे हुए हैं। इसमें कोशिश यही होती है कि कुछ सीखा सिखाया जाए, आपस में बैठ के अपने आका की सुन्नत को ताज़ा किया जाए कि आपको अगर एक लफ्ज़ भी आता है तो आप अपने साथी को सिखाओ। ठीक है? तो इल्म हासिल, इल्म की फजीलत होती है ना। तो जो हमारे पास कुछ दो चार चीज़ें ज़िंदगी के तजर्बे की बायस आ चुकी हैं, तो वो इंसान और जानवर में यही फ़र्क है ना कि इंसान अपना नॉलेज अगली नस्ल को दे के मरता है। इसलिए ये फ़र्क हम मलहूज़ ख़ातर रख के बैठते हैं, रोज़ाना आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आज का पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दादाजी आसिफ़ बात कर रहा हूँ इस्तांबुल से। आप हाईटेक बिज़नेस की बात करते हैं कि पाकिस्तान में हाईटेक बिज़नेस की एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होनी चाहिए। तो इस बारे में आपसे क्वेश्चन था कि क्या 10-15 मिलियन पाक रुपए से हाईटेक बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे, कौन-सा बिज़नेस होगा ये? इसके प्रोसीजर के बारे में कुछ रहनुमाई इनायत फरमा दें कि कौन-सी प्रोडक्ट तैयार की जाएगी? और कहाँ सेल होगी वो, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी? इसके बारे में क्या एक्सपेक्टेशन है कि आया सेल भी हो जाएगी? और रिस्क वगैरह, इसके रिस्क फैक्टर्स कौन-कौन से हैं और क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? सो काइंडली अगर इस बारे में कुछ रहनुमाई इनायत फरमा दें तो मेहरबानी होगी। शुक्रिया। वस्सलाम। अच्छा देखिए, मैं जिसे कहना चाहिए कि वो बात करता हूँ जो एक एकेडमिक बात है। ठीक है? हाईटेक बिजनेस जो है वो होना चाहिए। हाईटेक बिजनेस के लिए हाईटेक एंटरप्रेन्योर बहुत ज़रूरी है, उसकी अपनी एक्सपर्टीज़ उसके अंदर मौजूद है। तो आपने अगर पाकिस्तान के जीडीपी की कंपोजिशन पढ़ी हो तो 50% से तो बहुत ऊपर चला गया हुआ है ना सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर जो है वो, उसके अंदर आप अपनी खिदमात एक्सपोर्ट करते हैं। कोई सॉलिड प्रोडक्ट नहीं होती, खिदमात होती। वो किसी सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस भी हो सकती है ओवरसीज़। और ये बात जहन में रखिएगा कि कारोबार के अंदर कमाई जो है सिर्फ उस वक्त बढ़ती है जब वो बॉर्डर क्रॉस करती है। तो आप अपनी खिदमात जो है वो दूसरे मुल्क को बरामद करते हैं। इसकी सबसे क्रूड शक्ल जो है, अगर हम फिज़िकल में जाएं, तो ये जो आप फुटपाथ बनाते हैं, ये जो फुटबॉल बनाते हैं, फुटबॉल के अंदर आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? वो उसकी मेहनत एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसकी जो उसको स्टिच करता है, उस मोची की मेहनत को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप हॉकी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उस बढ़ई की मेहनत को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या गोरे के पास लकड़ी नहीं है? मेरा ख्याल है हमसे बेहतर लकड़ी होगी। क्या उसके पास लेदर नहीं है? मेरा ख्याल है हमसे बेहतर होगा। तो वो क्यों नहीं बनाता? वो इसलिए नहीं बनाता कि वहाँ का जो मज़दूर है वो ज़्यादा पैसे लेता है। वहाँ का जो मेहनत कश है वो उससे पैसे ज़्यादा लेता है। तो फ़र्क मेहनत का हुआ ना, महारत का नहीं हुआ। अब गोरे ने क्या किया है कि उसने इस कामों के लिए मशीनें भी बना ली हुई हैं। ठीक है? तो खैर बात से बात निकलती है। तो इसलिए जो है वो आप करिए हैं, इसको ऐसे ही लेके चलिए। आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, बेसिकली आपको उसके अंदर हाई टेक में जाना है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, हमारे एक लिसनर थे, बहुत पहले की बात है, 8-10 साल पहले की बात है। और वो कारी थे। ठीक है? तो हमने उस वक्त भी इस तरह की तबलीग शुरू कर रखी थी। तो उन्होंने जो था, हमने उन्हें कहा कि भाई आप जो हैं वो कोई हाईटेक की तरफ जाए। तो उन्होंने ऑनलाइन कुरान टीचिंग का काम शुरू कर दिया।
پہلے انہوں نے ایک کمپیوٹر خریدا، اس کے اوپر پھر انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی لابنگ کی یا ایڈورٹیزمنٹ کی، ایڈورٹیزمنٹ مفتی پوسٹیں شوسٹیں ڈالیں، پھر ان کو آنا شروع ہو گئے. ماشاءاللہ میری 4-5 سال پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی، 4-1 سال پہلے ہیں. تو اس وقت وہ صاحب جو تھے، میں آپ کو بتا سکوں تو وہ 8 کمپیوٹر رکھ کے اس پہ 16 کے قریب لوگوں کو، دیگر حفاظ کو یا قراء کو ملازم رکھ چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، کنٹرول وہ خود کرتے تھے، اور بچہ اوورسیز بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ ان ہاؤس بھی ہو سکتا ہے. والدین زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں اپنے بچے کو. تو حالانکہ اس وقت سکائب وکائب بھی نہیں آئے تھے، یہ تو اب بعد میں آ گئے نا، تو اب تو ان کا کام کافی زیادہ آسان بھی ہو گیا ہوگا اور ہائی ٹیک بھی ہو چکا ہوگا. تو یہ ہائی ٹیک ہے جی. ٹھیک ہے، اسی طرح کال سینٹرز ہیں. کال سینٹر میں جب تک بچہ خود اس کی پوری ایکسپرٹیز نہیں رکھتا، انٹرپرنیور جو ہے وہ ہمارا اگر ٹریڈیشنل ہے، جو آپ کی طرح پروڈکٹ پوچھتا ہے اور اس کے آپشنز پوچھتا ہے، وہ آپ پھر جو ہے وہ پروڈکٹ کی ایکسپورٹ میں جائیے، آپ اس کے اندر نہ جائیے. خیر، میں نے جو عرض کرنا تھا، تو پوائنٹ اس میں کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی ایکسپرٹیز بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، تو پھر اس کے اوپر بات کر لیتے. کیا خیال ہے؟ دادا جی میں شاید سیالکوٹ تو بول رہا محمد ریس. میں ویسے بھی پرانا ویلا سنتا رہا وا. میں اج جڑا جہاں جی این دے پروگرام دے مطابق چلو ملک بوستان کا بکولتا رہے یوتھی آئے تسی رانا شباز تے مطابق ویسے بھی کریڈٹ صافی کہندے ہو. انہاں جی چند 2 دن پہلے بھی ایک ویلا کو شہزاد زادہ صاحب دے آئے سن، شباز رانا صاحب تے مطابق صاحب. انہوں کا جڑا بھی گل بات ہوئی وہ برائے مہربانی اپنے ماہرانہ تجربے کے نال تسی اچھا، پتہ نہیں ادریس صاحب، پتہ نہیں اب آپ کس بات کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا بات کہی ہے جس کے اوپر مجھے بات کرنی چاہیے. وہ جو ہیں وہ فیلڈ میں ہیں، ظاہر ہے مجھ سے زیادہ آگاہ ہیں. حکومت جو ہے وہ پورا سچ نہیں بول رہی، کوئی بھی حکومت پورا سچ نہیں بولتی. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو جو بات پہلے بتا دی تھی وہ اب وہ کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کوئی نہیں ہونی، اور 6 مہینے سے کم عرصہ رہ گیا ہے. اب آئی ایم ایف جو اگلی حکومت اگلے انتخابات کے نتیجے میں جو کہ اکتوبر اور نومبر میں ہوں گے ان کے نتیجے میں بنے گی، ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے گا. لیکن اس دوران 30 جون کو یہ والا پیکج جو ہے اس کی مدت ختم ہو چکی ہوگی. تو میں نے آپ سے یہ بہت پہلے عرض کر دیا تھا. اب وہ بھی تقریباً یہی باتیں ہی کر رہے ہیں کہ حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ڈیل کر پائے گی. تو میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا کہ جو جون کا اجلاس ہے آئی ایم ایف کا، اس کا جو ایجنڈا جاری ہوا ہے اس میں پاکستان یا پاکستان کے متعلق کوئی چیز ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. تو یہ ہے سچ. لیکن اس سچ کی بنیاد کے اوپر ماتم ڈالنے والا میں نہیں ہوں. اپنا ملک ہے نا، اپنے ٹیڈ تو مطلب صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو قہر ہے نا ہمارا، اس کے اندر نا یہ یہاں سے پانی چوتا ہے، تو یہ چھت بھی کمزور ہو سکتی ہے اور یہ دیوار بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن باہر گلی میں کھڑے ہو کے تو میں اس کی کھپنی نہیں ڈالوں گا. سادہ سی بات ہے. اپنے لوگوں کو کہا جا سکتا ہے. تو اپنے لوگوں کی بے بسی نظر آ گئی ہے کہ وہ آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں کر سکے، نہ پی ٹی آئی کر سکی، نہ پیپلز پارٹی کر سکی، نہ یہ کر سکی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے ساتھ جو باتیں مان کے جاتے ہیں وہ پورے نہیں کرتے. باتیں ہم نے کبھی بھی پوری نہیں کی ان کی. اگر پوری کی ہوتی تو ہماری اکانومی سدھر نہ جاتی. باتیں ہم کوئی پوری نہیں کرتے. لیکن جو بات ہے کہ اپنا پہلی دفعہ امریکن کو ہم سے کوئی کام کوئی نہیں ہے، ورنہ امریکن گھسے ہوتے تھے افغانستان میں،
ہمارا IMF کا پیکج تھرو ہو جاتا تھا، وہ آنکھ مار دیتے تھے، ذرا انہوں کر دیو یار، ٹھیک ہے کر لیں گے۔ اس دفعہ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، تو ہمیں پورا اس پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا، اور عمل درآمد ہم کر رہے ہیں۔ بہت ساری ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ناجائز ہیں، لیکن وہ مان لی گئی ہوئی ہیں۔ اب جب یہ پیکج 30 جون کو ختم ہوگا، اس کے بعد ہم نئے پیکج کے لیے بیٹھیں گے، تو پھر ہم کہیں گے کہ بھائی یہ آپ کی باتیں ناجائز ہیں، یہ تو نکال لینا اس میں سے، پھر ہم کو بہتر ڈیل کر سکیں گے۔ حفیظ شیخ صاحب انّے واہ سائن کر گئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ ہم بھگت رہے ہیں، اور ہم نے بھگتا ہے، پوری قوم نے بھگتا ہے۔ اگلا پیغام جی۔ السلام علیکم دادا جی، کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ دادا جی میں پچھلے 4-5 سال سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں۔ میرا نام جعفر ہے اور میں آسٹریلیا میں ہوتا ہوں، میں نے پہلے بھی میسج کیا تھا۔ اچھا دادا جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ مزاح میں ایک بات کہوں گا، لوگوں نے تب آپ کو مرشد کہنا شروع کر دیا، عمران خان کی جگہ اب آپ کو مرشد بنا لیا لوگوں نے، تو یہ تو ایک مزاح میں بات تھی۔ دوسری بات دادا جی یہ ہے کہ ایک پیغام ہے جو آپ کی وساطت سے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دادا جی ہم لوگوں نے امیگریشن کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ اکثر کہتے ہیں کہ آسٹریلیا اور کینیڈا، میں خود آسٹریلیا میں ہوتا ہوں، اب آسٹریلیا میں امیگریشن بہت مشکل ہو چکی ہوئی ہے، پوائنٹس بہت زیادہ بھر گیا، کیونکہ پوائنٹ سسٹم ہوتا ہے، پوائنٹس بہت زیادہ بھر گئے، جو کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو ایک ناممکن بنا دیا ہے، یہ نئے امیگرینٹس کو اب یہ اکوموڈیٹ نہیں کر رہے۔ اس لیے اب بہتر جو آپشن اس وقت ہے، اور وہ یہ اس وقت جرمنی اور سویڈن یہ ایک اچھی آپشن نظر آتے ہیں۔ تو اور ہم لوگوں کا مسئلہ خاص طور جرمنی، ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی اسکلز یا مہارتیں سیکھنا نہیں چاہتے باہر آنے سے پہلے، یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، ڈیفیشنسی ہے۔ بھائی کچھ نہیں تو شاید بال کاٹنا ہی سیکھ لو، مہارتیں لازمی سیکھو۔ میں نے ایک مثال کے طور پہ کہا ہے کہ یار بال کاٹنا سیکھ لو، پہلی بات ہے اسکلز ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہیے جو بھی باہر جا رہا ہے۔ اور جرمنی اور سویڈن یہ دو ایسے کنٹری جو انٹیپڈ ہیں، ان طرف لوگوں کا رجحان ہی نہیں ہے۔ اور دادا جی خاص طور پہ اگر جو بچے جرمن سیکھ کے جا رہے ہیں باہر، آپ نے جب آنے کا ارادہ کیا تو 6 مہینے سال لگا کے بھائی جرمن کا پورا کورس کرو پراپر، اس کے لیے بہت سارے دروازے کھل جاتی ہیں اپرچونیٹیز کے۔ چند ایک دوست احباب وہاں ہوتے تو ان سے یہ بات ہی تو نہیں کہا کہ یار جو جرمن سیکھ کے آ رہے ہیں ان کے لیے اپرچونیٹیز جو ہے نا بہت زیادہ ہے نسبتاً اس بندے کے جس کو جرمن نہیں آتی۔ تو خالی آسٹریلیا یا کینیڈا ہی ایک آپشن نہیں ہے، اس کے علاوہ دیگر آپشن بھی ہیں جن میں سے ایک جرمنی بہت بہتر آپشن ہے۔ جعفر بھائی بہت شکریہ، آپ نے ایک بہتر آپشن بتا دیا ہے، لیکن کیا کریں کہ ہمارے ہاں امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور انگلینڈ، ان 4 ملکوں کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی ہمارے بچوں کے ذہن میں نہیں ٹھونسا جاتا، اور وہ یہیں پہ جانے پہ اصرار کرتے ہیں۔ پھر جو یہاں پہ جانا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے پھر قیمت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہر قسم کی۔ سینٹرل یورپ اور ایسٹرن یورپ کے ممالک جو ہے، ویسٹرن تو خیر ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے بہت زیادہ، ان کو تو دستیاب ہیں، لیکن یہ والے آپشن جو آپ نے بتائے ہیں اسپین کے اور جرمنی کے، اور یہاں پہ جرمن سینٹر بھی ہے، وہ جو ہے نا جہاں پہ این میری شمل ہوتی تھی کسی زمانے کے اندر، وہ جرمن آفس بھی ان کا کونسل خانہ بھی ہے لاہور میں، وہ لینگویج کا کورس کراتا ہے۔ آپ اس لینگویج کورس میں داخلہ لے لیں تو بہت ساری اپرچونیٹیز کھل جاتی ہیں لاہور کے رہنے والے بچوں کی یا کراچی کے رہنے والے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگلا سوال جی۔ السلام علیکم دادا جی، ہوپ یو آر ویل۔ دادا جی میرا نام واصف ویرانی ہے اور پیشے سے میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں۔ اچھا دادا جی میرے 2 سوالات تھے۔ پہلا تو یہ کہ ابھی جیسے ڈالر کی پرائس کم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پروبیبلی بیکاز آف جو رشیا کے ساتھ ڈیل سائن ہوئی ہے آئل کی، وہ اور ایک آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ جو ایک رومر چل رہی ہے کہ آئی ایم ایف اگری ہو گیا ہے ڈیل سائن کرنے کے لیے۔ تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جو ہے گولڈ پہ فردر کیا امپیکٹ ہوگا؟ مطلب کیا یہ نیوز وغیرہ جو ہے جو گولڈ پہ ہٹ آئی ہوئی ہے وہ ایک جینین ہٹ ہے یا صرف ایک سٹہ ہے؟ کیونکہ گولڈ بھی ابھی مزید ریڈیوس ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ دادا جی آپ کے میں نے ایک ویڈیو پہ دیکھا تھا کہ آپ PIBTL آپ نے کہا تھا کہ اچھا سٹاک ہے۔ تو یہاں میرا ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیں PIBTL جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس نے 2 لون لیے ہوئے جو کہ آپ کا فورن کرنسی میں ہے، ٹھیک ہے۔
اس کی وجہ سے اس کے ایف ایس بہت بری طرح ہٹ ہوئے تھے لاسٹ ٹائم, لائک نیگیٹو فورن ایکسچینج لاس آ گیا تھا اس کو, ٹھیک ہے. پلس اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے, مطلب اس کا ایسا ہے کہ 16 بلین ٹن شاید ہے, وہ 20 بلین تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے, صحیح ہے نا. تو اس کی ایک لمٹ تک وہ اپنے فیوچر ریونیوز انکریز کر دیتا ہے. اگر ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بجٹ فیوریبل آتا ہے سیمنٹ کے لیے, وہ اگر کیا کہتے ہیں سیمنٹ یا اسٹیل سے ریلیٹڈ, کیونکہ ظاہر کوئلہ چاہیے ہوگا, تو بجٹ اگر ان کے فیور میں آتا ہے تو پی آئی بی ٹی ایل کو فائدہ ہوگا. تو اس پہ تھوڑا سا آپ اگر ڈیٹیل میں بتا سکیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. اچھا چلیے, پہلے تو اس بات پہ بات کر لیں. آئی ایم ایف والی ریومر تھی, ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے اب معاملہ سٹے پہ چلا گیا, سٹینڈ سٹل پہ چلا گیا, لہذا کوئی نہیں ہو پائے گی. اور جو ہے ایک تو یہ بات میں عرض کرتا چلوں آپ سے جو آپ کے علم میں ہونی چاہیے. دوسرا میں نے جو ہے وہ آپ سے عرض کرنا تھا کہ پی آئی بی ٹی ایل جو ہے, ہم اس کا جو کمپیریزن کریں جو اس طرح کے دوسرے شیئرز ہیں یا دوسرے ٹرمینل کے شیئرز ہیں ان کے ساتھ, تو ظاہر ہے آٹومیٹیکلی اس نے جانا تو ادھر کو ہی ہے. اور لیکن وہ قیمتیں بڑھ گئیں اپنا اس کی کوئلے وغیرہ کی یا کلنکر وغیرہ کی, امپورٹ ایکسپورٹ کی. اب مطلب کلنکر تو خیر ایکسپورٹ ہوئے گا ہی, تو وہ بھی بلک میں جانا ہے تو وہ بھی یہیں سے جائے گا, لیکن وہ قیمتیں بڑھ گئی جس کے نتیجے کے اندر جو ہمارے مجوزہ نتائج تھے وہ نہیں آ پائے. اور آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ لون اس کا فارن ایکسچینج میں بھی ہے 2 لونز, تو وہ لون جیسے ہی ڈالر کی قدر بڑھی تو ان لون کی ڈیٹ سروسنگ یا ری پیمنٹ جو ہوگی وہ بھی بڑھ گئی ہوگی, اور نیگیٹو میں چلا گیا تھا. لیکن لاسٹ کوارٹر میں نے اس کے رزلٹ دیکھے تھے تو بہت مائنر سا پازیٹیو میں آیا ہوا تھا. اسٹیبلٹی آنے دیں جی, ایک تو وہ اپنی کیپیسٹی پہ ورکنگ کرے, میکسیمم اس کے اوپر جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ ڈالر سٹیبل ہو جائے تو وہ پھر اچھا شیئر ہے. تو بہرحال آپ کا تجزیہ بھی ہم نے پہنچا دیا. اگلا حصہ ٹی آر جی کا میں نے یہ سنا ہے کہ ٹی آر جی ایک سبسڈری ہے ایفینٹی, اس کی لسٹنگ کے ایشوز وغیرہ چل رہے ہیں. تو اب یہ جہاں تک جتنے بھی میرے دوست ہیں جو فائنینس پروفیشن میں, ان سب کا یہی کہنا ہے کہ جس دن ٹی آر جی کی سبسڈری لسٹ ہو گئی, ٹی آر جی جو ہے اس کی شیئر پرائز میں میسو انکریز آ جائے گا, مطلب وہ ٹھیک ٹھاک اپنا ہائی بنائے گا. تو دادا جی اس پہ آپ ذرا اس چیز پہ ذرا آپ روشنی ڈالیں تو بہت اچھا ہوگا. اچھا, میں ٹی آر جی کے اندر کوئی اپنے دوست شوست لسنر وسنر بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے تازہ ترین انفارمیشن لے کے نا تو آپ سے شیئر کرتا ہوں, ٹھیک ہے. لیں جی, آج کے ولاگ سے اتنا ہی, آج کے دادا پوتا شو سے اتنا ہی. پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی کل بدھ کے روز. کل ساڑی تاریخ ہے, اسی غدار قرار پانا, ٹھیک ہے. ہاں, بیٹمنٹ کا پرچہ ہے جی میرے پہ چارج فریم ہونا ہے, تو اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.